मोहतरम नाजरीन, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं अकमल नईम सिद्दीक एक नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन के जरिए इसकी इत्तला मौसूल हो जाए। और वीडियो को मजीद लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम तदरीस के लिए मंसूबा सबक यानी लेसन प्लान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले तलबा के साथ साथ जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी मुफीद और मुआविन साबित होगा और वे जान सकेंगे कि लेसन प्लान यानी मंसूबा सबक क्या होता है और इसे क्यों और कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, तदरीस के लिए मंसूबा सबक। मोहतरम नाज़रीन, मंसूबा सबक जो होता है लेसन प्लान, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके कौन कौन से जुज़ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक सरसरी नज़र डालिए। किसी भी सबक का मंसूबा बनाने से पहले उसके मक़ासिद का तयन किया जाता है और ये मक़ासिद दो तरह के होते हैं, एक उमूमी मक़ासिद या खुसूसी मक़ासिद। उसके बाद तदरीसी नुकात का यानी टीचिंग पॉइंट्स का तयन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि हमें कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स इस सबक के दौरान पढ़ाने हैं। नंबर 3, तदरीसी तरीक़ेकार का तयन यानी ये तय करना कि हम कौन से मेथड से इस सबक को पढ़ाएंगे। नंबर 4, तदरीसी मुआवन अशिया यानी TLM शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे उर्दू में हम मुआवन अशिया इमदादी अशिया भी कहते हैं। 5 नंबर, साबिक़ा मालूमात का तयन यानी हमें ये पता करना होता है, हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि बच्चा पहले से किन चीज़ों को जानता है यानी उसका पूर्व ज्ञान क्या है, ताकि हम उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके साबिक़ा मालूमात से जोड़कर आज के सबक को पेश कर सकें ताकि ये सबक हमारा मौसर यानी प्रभावी बन सके। नुक्ता नंबर 1 से लेकर नुक्ता नंबर 5 तक, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक जो चीज़ें आपके सामने हैं ये सभी आपको गैर अमली चीज़ें हैं जिनका तयन आपको पहले से करना पड़ता है। अवामिल यानी दर्जे में की जाने वाली एक्टिविटीज़, और ये सारे अवामिल जो 6 हमने आपके सामने लिखे हैं ये वो अवामिल हैं, वो एक्टिविटीज़, वो क्रियाएं हैं जो आपको दर्जे में प्रस्तुत करनी है, पेश करनी है। जब आप सबक का मंसूबा तैयार करते हैं तो उस मंसूबा सबक में मक़ासिद का तयन और तदरीसी नुकात और तदरीसी तरीक़ेकार और तदरीसी मुआवन अशिया साबिक़ा मालूमात का तयन करने के बाद सबसे पहले तमहीदी सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद ऐलान सबक किया जाता है। उसके बाद हमारे तदरीसी मशागिल होते हैं यानी टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम पढ़ाने के दौरान करते हैं। और ज़बान की तदरीस के दौरान ये 3 मशगले या 3 एक्टिविटीज़ हमेशा की जाती हैं, क़वायद की तदरीस को छोड़कर, नमूने की बुलंद ख़्वानी और तक़लीदी बुलंद ख़्वानी और तफ़हीम इबारत। 4 नंबर पर आता है इयादा के सवालात, यानी जब सबक आप पढ़ा चुके होते हैं तो पुनरावृत्ति के सवाल करते हैं, उसको इयादा के सवालात कहते हैं। 5 नंबर पर अंदाज़ा क़द्र यानी जो आपने पढ़ाया उसका इवैल्यूशन आप ये अंदाज़ा क़द्र में कर सकते हैं। इसमें भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उनसे पूछ सकते हैं। और 6 नंबर पर आता है तफ़वीज़ या घर का काम। तफ़वीज़ के माने होते हैं कोई असाइनमेंट देना या घर के लिए कोई काम देना। तो ये मंसूबा सबक के कुछ जुज़ थे मैंने आपके सामने रखे।
منصوبہ سبق کا پہلا جز ہے مقاصد کا تعین۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی زندگی میں کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے تدریس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، تو تدریس سے قبل اور تدریس کا منصوبہ بنانے سے قبل ہم ان کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ تو کسی بھی کام کو کرنے سے قبل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، یعنی اس کام کو کرنے کا ہمارا مقصد یا مقاصد کیا ہیں۔ تدریس زبان بھی ایک نہایت اہم عمل ہے۔ تدریس سے قبل ایک استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کیوں اور کن مقاصد کے حصول کے لیے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تدریس سے قبل ہم سب سے پہلے حاصل کیے جانے والے مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ مقاصد کی اقسام دو ہیں، یعنی مقاصد کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے عمومی مقاصد، دوسرا کہلاتے ہیں خصوصی مقاصد۔ عمومی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ زبان کی تدریس کے دوران بہت سے ایسے مقاصد ہوتے ہیں جنہیں ہم وقتی طور سے ایک پیریڈ یا ایک سبق کی تدریس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک لمبی مدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایسے مقاصد جو پورے سال کی تدریس کے بعد ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں انہیں ہم عمومی مقاصد کہتے ہیں۔ یعنی ایسے مقاصد جن کا تعلق کسی ایک سبق یا کسی ایک یونٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسے مقاصد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک تدریس یا ایک گھنٹے کی ٹیچنگ کے دوران ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک مقصد ہے بچہ اچھے طریقے سے اردو بول اور لکھ اور پڑھ سکے گا، تو یہ مقصد آپ ایک گھنٹے کی ٹیچنگ کے دوران کسی بھی بچے کو اچھی طرح سے اردو پڑھنا، بولنا اور لکھنا نہیں سکھا سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک لمبی مدت درکار ہے۔ اس لیے اس کو ہم عام مقصد کہتے ہیں۔ اردو زبان کی تدریس کے کچھ عمومی مقاصد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جیسے پہلا مقصد ہے اردو زبان بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی۔ جب بھی آپ مقاصد کا ذکر کریں یا اپنے ڈائری میں نوٹ کریں یا ان کو لکھیں یا پیش کریں تو اسی طرح سے لکھیں ہو سکے گی، کر سکیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی توقع ہے کہ ایسا ہو سکے گا، یقینی نہیں ہے کہ آپ جب تدریس کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے اردو زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے کا شوق، خواہش اور مہارت پیدا ہو سکے گی۔ قواعد کے اعتبار سے صحیح اردو لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی مہارت پیدا ہو سکے گی۔ اردو کے مشکل الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے میں مہارت حاصل ہو سکے گی۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا۔ اگر آپ دھیان سے ان چیزوں کو، ان مقاصد کو غور سے پڑھیں گے یا اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کوئی بھی مقصد ایسا نہیں ہے جو ایک گھنٹے کی کلاس کے ذریعے حاصل ہو سکے۔ اردو زبان و ادب کی مختلف اصناف میں دلچسپی پیدا ہو سکے گی۔ مطالعے کی عادت، شوق اور دلچسپی پیدا ہو سکے گی۔ سیکھے گئے علم کی روشنی میں اظہار خیال کی مہارت پیدا ہو سکے گی اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اردو زبان کا استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی۔ یہ کچھ عمومی مقاصد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایسے بہت سارے اور مقاصد زبان کے تعلق سے ہیں اور ہو سکتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ خصوصی مقاصد یعنی اسپیسیفک وششٹ ادیشیہ، سبق کی تدریس کے ایسے مقاصد جنہیں ہم ایک پیریڈ یا ایک سبق کی تدریس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں خصوصی مقاصد کہلاتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی ایک مخصوص سبق، ایک وشیش پارٹ یا یونٹ سے ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک گھنٹہ یا ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے، اس لیے ان کو خصوصی مقاصد کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس خصوصی سبق یا خصوصی پارٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو آپ پارٹ یوجنا منصوبہ سبق جس کا بنا رہے ہیں۔
خصوصی مقاصد کی درجہ بندی اگر کی جائے، یعنی اس کو کلاسیفائی کیا جائے، تو کون کون سے زمروں میں اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں؟ معلومات سب سے ہلکے درجے کا مقصد، اس سے تھوڑا مشکل بھاری فہم، پھر معلومات کا استعمال، پھر مہارت، رویہ، اور پھر دلچسپی۔ یہ خصوصی مقاصد کی کچھ قسمیں ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ معلومات یہ تدریس کا سب سے نچلے درجے کا مقصد ہے، یعنی کہ طالب علم کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لرننگ نہیں ہو رہی۔ معلومات یعنی جانکاری اور گیان میں فرق ہے۔ جانکاری کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بچے کو کچھ بتا رہے ہیں، اور علم کا مطلب ہوتا ہے اس کے ویوہار میں پریورتن۔ جیسے اگر آپ کو یہ کہا جائے، آپ یا ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے، یہ ایک جانکاری ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنے زندگی میں اتار لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے لگیں، یعنی کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، تو پھر یہ گیان ہے یا علم ہے۔ تو جانکاری اور علم میں یہ فرق ہے۔ تو یہ تدریس کا سب سے نچلے درجے کا مقصد ہے، یعنی کہ طالب علم کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اس کے تحت جو مقاصد آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ پہلا ہے طالب علم اردو الفاظ کا صحیح تلفظ ادا کر سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، طالب علموں کا املا درست ہو سکے گا، مختلف قسم کے سابقوں اور لاحقوں کا علم حاصل ہو سکے گا، کہاوتوں اور محاوروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے گی، رموز و اوقاف کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے گی، سبق سے متعلق مختلف قسم کی معلومات حاصل ہو سکے گی وغیرہ۔ یہ حتمی یعنی آخری نہیں ہے، ایسے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ فہم یہ معلومات سے اعلیٰ درجے کا مقصد ہے، یعنی طالب علم کو جو معلومات آپ نے دی ہے وہ اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، یعنی اس کا فہم اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مقاصد آتے ہیں، جیسے طالب علم اردو زبان میں ترجمہ کر سکیں گے، طالب علم مختلف قسم کے مواد میں موازنہ کر سکیں گے، طالب علم مختلف قسم کے مواد میں موازنہ کر سکیں گے یعنی تلنا کر سکیں گے، طالب علم نظم اور نثری اقتباسات کی تشریح کر سکیں گے، طالب علم حاصل شدہ علم کا تجزیہ یعنی سمیکشا کر سکیں گے، طالب علم فرق کر سکیں گے دو چیزوں میں جیسے قصیدہ اور مرثیہ میں، اور طالب علم اپنی طرف سے مزید مثالیں پیش کر سکیں گے وغیرہ۔ معلومات کا استعمال یہ فہم سے بھی اعلیٰ درجے کا مقصد ہے، یعنی معلومات، فہم اور اس کے بعد معلومات کا استعمال۔ تو اس کے انترگت اس کے تحت جو مقاصد آتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، جیسے نمبر 1 حاصل شدہ علم کو مختلف حالات میں استعمال کر سکے گا، صحیح تلفظ، آواز، رفتار اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ رموز و اوقاف کے اعتبار سے درست طریقے سے پڑھ سکے گا، متن کے ماخذ اور اس کے مرکزی خیال یعنی کیندری بھاؤ تک پہنچ سکے گا، صحیح املے کے ساتھ لکھ سکے گا، اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار صحیح طریقے سے اردو زبان میں کر سکے گا، رموز و اوقاف کی درستی کے ساتھ تحریر کر سکے گا یعنی لکھ سکے گا وغیرہ۔ مہارت کسی بھی کام کو بار بار کرنے سے اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسے مقاصد جو مہارت کے زمرے میں آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ زبان کو درست طریقے سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی، یعنی جب آپ بار بار اس کو پورے سال اردو زبان پڑھائیں گے مختلف طریقوں سے تو اس کے اندر ان چیزوں کی مہارت پیدا ہو جائے گی، یعنی تلفظ صحیح ہو جائے گا، تو پھر وہ تلفظ سبھی اردو کے الفاظ کو ہمیشہ درست بولے گا، ہمیشہ اچھے ڈھنگ سے لکھ سکے گا، ہمیشہ اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکے گا، تو وہ مہارت کہلاتی ہے۔ جیسے نمبر 2 صحیح تلفظ، آواز، رفتار اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ رموز و اوقاف کے اعتبار سے درست طریقے سے پڑھنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی، یعنی آپ نے جتنے بھی پرانے مقاصد پیچھے لکھے ہیں ان سب میں اس کو مہارت حاصل ہو سکے گی، اس میں وہ غلطیاں نہیں کرے گا۔ متن کے ماخذ اور اس کے مرکزی خیال تک رسائی حاصل کرنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی،
ترجمہ، موازنہ، تجزیہ اور تشریح کرنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی، اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار صحیح اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی، رموز و اوقاف کی درستی کے ساتھ تحریر کرنے کی مہارت حاصل ہو سکے گی وغیرہ۔ رویہ کسی بھی تدریس کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویوہار میں پریورتن، یعنی رویے میں تبدیلی۔ علم حاصل کرنے سے پہلے انسان یا آپ کا جو طالب علم ہے وہ کچھ اور تھا، لیکن جب آپ نے اس کو کچھ علم دے دیا تو اس کے رویے میں تبدیلی آنی ضروری ہے۔ تو حاصل شدہ معلومات کے بار بار استعمال سے اس میں مہارت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس مہارت کے بعد اس کے رویے میں یعنی ویوہار میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے اگر آپ اردو زبان کو اپنے روزمرہ کی بات چیت میں استعمال کرنا شروع کر دیں، یا آپ کے طالب علم جن کو آپ سکھا رہے ہیں وہ ایسا کرنا شروع کر دیں، تو کچھ وقت بعد یہ چیز جو ہے ان کی عادت میں شمار ہو جائے گی، اور وہ بنا کسی زیادہ کوشش کے پربھاوی طریقے سے مؤثر انداز میں اردو زبان میں گفتگو کرنے لگیں گے، اور پھر یہ ان کا رویہ بن جائے گا۔ یعنی وہ پھر عام طور پر بھی جب کسی سے بات کریں گے تو بلا روک ٹوک، بنا کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے وہ اردو زبان میں ہی بات کریں گے، تو یہ ان کی ایک پہچان بن جائے گی، ان کا ایک رویہ، ایک عادت بن جائے گی۔ تو کسی بھی تدریس کا اعلیٰ ترین مقصد طلباء کے رویے میں تبدیلی ہی ہوتا ہے۔ اگر طلباء کے رویے میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تدریس مؤثر نہیں تھی، اور مدرس اپنے مقصد کو پورے طرح سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ دلچسپی مؤثر تدریس وہ ہوتی ہے جو طالب علم میں پڑھائے گئے مضمون کے لیے دلچسپی پیدا کرے۔ دلچسپی پیدا ہو جانے پر طالب علم کی حرکات و سکنات یعنی ایکٹیویٹیز میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ اردو زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی جانب انٹرسٹ یعنی رغبت پیدا ہو سکے گی۔ اردو زبان کی غیر درسی کتب پڑھنے میں یعنی میگزینس وغیرہ پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو سکے گی۔ اردو کے اخبار پڑھنے، ریڈیو پر اردو کی خبریں سننے یا ٹی وی پر دیکھنے کی رغبت اور خواہش پیدا ہو سکے گی۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اردو زبان کے استعمال کی دلچسپی پیدا ہو سکے گی، یعنی جیسے خط و کتابت، بات چیت میں اردو زبان کا استعمال کریں گے۔ اردو ادب کے مختلف اصناف جیسے نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مضمون وغیرہ کے مطالعے کی جانب دلچسپی پیدا ہو سکے گی۔ منصوبہ سبق میں مقاصد کے تعین کے بعد تدریسی نکات کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس سبق کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اس میں سے تدریسی نکات کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان تدریسی نکات کی بنیاد پر ہی سبق کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسم کا منصوبہ سبق بنا رہے ہیں تو اس میں مندرجہ ذیل تدریسی نکات ہو سکتے ہیں، جیسے اسم کے لفظی معنی، اسم کی تعریف، اسم کی اقسام وغیرہ۔ تدریسی طریقہ کار منصوبہ سبق میں مقاصد کے تعین کے بعد تدریسی نکات کا تعین کیا جاتا ہے۔ تدریسی مواد اور تدریسی نکات کی بنیاد پر طریقہ تدریس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تدریس مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حروف تہجی کا طریقہ، صوتی طریقہ، خطابت کا طریقہ، سوال جواب کا طریقہ، تفویضی طریقہ وغیرہ۔ تدریسی معاون اشیاء کا تعین۔ تدریسی معاون اشیاء کا تعین پڑھائے جانے والے سبق اور تدریسی نکات کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ عمومی تدریسی معاون اشیاء میں درسی کتب، تختہ سیاہ اور صافی شامل ہیں، اور خصوصی معاون اشیاء میں مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے جو سبق میں پڑھائے جانے والے مواد پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ جو سبق میں مواد پڑھا رہے ہیں اس میں کس طرح کی معاون اشیاء کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور سے تدریسی معاون اشیاء کو ہم 3 زمروں میں بانٹ سکتے ہیں: سمعی معاون اشیاء،
سمعی لفظ بنا ہے سماعت سے، سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا، تو ایسی معاون اشیاء جو صرف سنائی دیتی ہیں ان کو سمعی معاون اشیاء کہتے ہیں، جنہیں ہم ریڈیو، گراموفون، موبائل وغیرہ اس میں شامل ہیں، ہندی میں جنہیں ہم شرویہ سائر سامگری کہتے ہیں۔ بصری معاون اشیاء یعنی بصارت لفظ سے بنا ہے، بصارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ایسی معاون اشیاء جو صرف دکھائی دیتی ہیں، سنائی نہیں دیتی، جنہیں ہم درشیہ سامگری بھی کہتے ہیں ہندی میں، جیسے تختہ سیاہ ہے، چارٹ ہے، ماڈل ہے، فلیش کارڈ وغیرہ جو صرف نظر آتی ہیں۔ اور کچھ ایسی معاون اشیاء ہوتی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں، یعنی شرویہ درشیہ آڈیو ویژول سامگری، جسے ہم اردو میں سمعی و بصری معاون اشیاء کہتے ہیں، جیسے ٹی وی، پروجیکٹر، موبائل وغیرہ، جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس پر سن بھی سکتے ہیں بیک وقت ایک ساتھ۔ سابقہ معلومات، جیسا ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، سابقہ معلومات تدریس کی تیاری سے پہلے اور تمہیدی سوالات بنانے سے پہلے استاد کے لیے اس بات کا تعین کرنا، نردھارن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی سابقہ معلومات ہے، اس کا پورو گیان کیا ہوگا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے تمہیدی سوالات بنائیں گے اور تدریس کو اپنی مؤثر بنا سکیں گے، پورو گیان سے اس کے نوین گیان کو جوڑ کر چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ طلبہ کو درخواست لکھنا سکھانا چاہتے ہیں تو ان میں یقینی طور پر اردو الفاظ اور جملے صحیح طریقے سے لکھنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، بچے اردو لکھنا نہیں جانتے، الفاظ لکھنا نہیں جانتے، تو آپ ان کو درخواست نہیں لکھوا سکتے۔ تو سابقہ معلومات ان کی بچوں کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کتنی ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ طلبہ کو کوئی نظم پڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں نظم کی حیت یعنی اس کا اسٹرکچر اور اس کے متعلق عام معلومات ہونی چاہیے کہ نظم کیا چیز ہوتی ہے۔ تمہیدی سوالات، تمہید کا مطلب ہوتا ہے پرستاونا یا بھومکا، تو بھومکا کے پرشن یا پرستاونا کے پرشنوں کو ہم تمہیدی سوالات کہتے ہیں۔ تدریس کی شروعات تمہیدی سوالات سے ہی کی جاتی ہے، اور تمہیدی سوالات کا تعلق جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سابقہ معلومات سے ہوتا ہے۔ تمہیدی سوالات بناتے وقت کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سے نکات ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جیسے تمہیدی سوال مختصر ترین یا مختصر قسم کے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے جن کے جواب بڑے ہوں۔ دوسرا، تمہیدی سوالات معروضی یعنی آبجیکٹیو ٹائپ ہونے چاہیے، جیسے خالی جگہ پر کیجیے یا کثیر الانتخاب ABCD والے، یا اس طرح کے سوال ہونے چاہیے، ہاں نہیں والے قطعی نہ ہوں۔ سوالات آسان اور سابقہ معلومات پر مبنی ہونے چاہیے۔ سوال پورے درجے سے کیا جائے اور جواب کو فوراً قبول نہ کر کے کئی بچوں سے معلوم کیا جائے تاکہ پوری کلاس کا انوالومنٹ ہو جائے۔ سوالات ایک دوسرے سے مربوط ہونے چاہیے، زگ زیگ جن کو ہم کہتے ہیں، زگ زیگ ہونے چاہیے۔ اور آخری سوال کا تعلق تدریس کیے جانے والے موضوع سے ہونا چاہیے جس کا جواب طلبہ کو معلوم نہ ہو، تاکہ آپ اعلان سبق کر سکیں۔ اور آخری سوال کے بعد اعلان سبق کیا جاتا ہے۔ اعلان سبق، تمہیدی سوالات کا مقصد طلبہ کی سابقہ معلومات کو تدریس کیے جانے والے موضوع سے جوڑنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں میں تجسس یعنی جگیاسا اور دلچسپی، اور موضوع یعنی سبجیکٹ کا فہم اور سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ آخری سوال کے بعد جس کا جواب طلبہ کے پاس نہیں ہوتا ہے، استاد سبق کا اعلان کرتا ہے۔ اس آخری سوال کا تعلق دراصل پڑھائے جانے والے موضوع سے ہی ہوتا ہے جس کا اعلان استاد کرتا ہے۔ اعلان سبق کے ساتھ ہی اس موضوع کو تختہ سیاہ پر بھی لکھ دینا چاہیے کہ آج ہم یہ پرکرن یا یہ موضوع پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تدریسی مشاغل میں پہلا مشغلہ ہے نمونے کی بلند خوانی۔ جب بھی ہم زبان کی تدریس کرتے ہیں تو نمونے کی بلند خوانی ضرور کرتے ہیں۔ نمونے کی بلند خوانی سے مراد ہے ایسی بلند خوانی جو ٹیچر کرتا ہے۔ استاد جو ہے پڑھائے جانے والے سبق کو زور زور سے پڑھتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے کہ وہ انگلی رکھ کر اور دھیان سے کتاب میں جو وہ استاد زور سے پڑھ رہا ہے اس پر انگلی پھیرتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ان کو کس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، اس کے
ذہن میں آ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے، اور کس اسپیڈ سے پڑھنا ہے، کون سے رموز و اوقاف یعنی ورام چہنوں کا پریوگ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہاں کیسے رکتے ہیں، سکتہ پر کتنا رکتے ہیں، ختمہ پر کتنا رکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نمونے کی بلند خوانی سے بچہ سیکھ جاتا ہے. اور نمونے کی بلند خوانی کے بعد بچوں سے تقلیدی بلند خوانی کروائی جاتی ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی بچے استاد کی پیروی کرتے ہوئے جس طرح سے استاد نے اس سبق کو یا اس پیراگراف کو پڑھا تھا ہو بہو اسی طرح سے پیروی کرتے ہوئے بچے پڑھتے ہیں. اس سے ان میں پڑھنے کی عادت اور پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے. صحیح تلفظ الفاظ کا ان کو پتہ چلتا ہے، اور پڑھتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی جانکاری ان کو حاصل تقلیدی بلند خوانی سے ہو جاتی ہے. تفہیم عبارت. بلند خوانی کے بعد یہ تدریس کا ایک اہم پڑاؤ ہوتا ہے تفہیم عبارت. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، کلیئر کرنا، ایکسپلین کرنا. تو جو بلند خوانی اور تقلیدی بلند خوانی آپ نے جس سبق کی یا جس اقتباس کی، جس ٹیکسٹ میٹر کی ہے، تو اس سیکشن میں ہم تقلیدی بلند خوانی کے بعد بچوں کو اس پڑھے گئے سبق کی یا اس پڑھے گئے اقتباس کی تفہیم کراتے ہیں، یعنی سمجھاتے ہیں کہ اس اقتباس میں کہا کیا گیا تھا. اور تفہیم کے دوران آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں، واحد جمع ہیں، مذکر مؤنث الفاظ وغیرہ ہیں، یا کہاوتیں محاورے اگر کوئی آ رہے ہیں درمیان میں، یا قواعد سے متعلق کوئی چیز آ رہی ہے، تو اس کی بھی ہم تفہیم کرواتے ہیں، وہ بھی اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو تختہ سیاہ پہ درج بھی کرتے ہیں. تختہ سیاہ کے مشاغل، سبق کے مشکل الفاظ یا قواعد سے متعلق چیزیں یا موضوع پرکرن، یہ ساری چیزیں لکھنے کے لیے ہم تختہ سیاہ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گھر کا کام بچوں کو دیتے ہیں تو وہ سوال بھی ہم تختہ سیاہ پر تحریر کرتے ہیں، جن پر دیکھ کر بچہ پھر اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیتا ہے. اعادہ. تفہیم عبارت کے بعد یعنی پڑھانے اور سمجھانے کے بعد آپ نے جو تفہیم کی ہے اور جتنا سبق پڑھایا ہے وہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا، یہ جاننے کے لیے ہم اعادہ یعنی پنراورتی کے لیے کچھ سوال کرتے ہیں. اور آخر میں ہم بچوں کو تفویض یعنی گھر کا کام دیتے ہیں.